अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से खुश आमदीद मेरे इस प्यारे से चैनल ABW हिकमा टॉक्स पर। एपिसोड 2 में हमने दिल का तज़किया करने के बारे में बात की। हमारे सीरीज सोलफुल ट्रांसफॉर्मेशंस के आज के इस एपिसोड 3 में हम बात करेंगे नमाज और दुआ के बारे में। ये पूरी सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत से लोग नमाज की असल अहमियत को तो समझते ही नहीं है। हम सभी ने सुना होगा कि नमाज इस्लाम का एक पिलर है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमने आज इस पिलर को ही गिरा दिया है। कुछ लोग सोचते हैं कि नमाज छोड़ना बहुत छोटी बात है, और कुछ लोग बोलते हैं नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मगर क्या ये सोच सही है? आज हम आपको समझाएंगे कि नमाज सिर्फ एक उठक बैठक नहीं है, ये तो अल्लाह से मिलने का एक वक्त है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कुछ लोग सोचते हैं कि नमाज छोड़ना छोटी बात है, और कुछ लोग कहते हैं कि दिल का साफ होना चाहिए, बस यही काफ़ी है, नमाज पढ़ना ज़रूरी नहीं। लेकिन मेरा उन लोगों से ये सवाल है, क्या अल्लाह से जुदा रहना छोटी बात है? सूरह ताहा आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये सुनिए। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। क्या आपने ये आयत सुना? इसमें क्या कहा गया है? अभी तो और कई आयतें सुनना बाकी है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये आपके ईमान का सबूत है। नमाज पढ़ना ये दलील देता है कि आप मुसलमान हैं। नमाज का छोड़ देना सिर्फ एक अमल को छोड़ देना नहीं है, ये ईमान को छोड़ देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और उनके दरमियान जो पहचान है वो नमाज है, जो उसे छोड़ दे उसने कुफ्र किया। सच में नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। जो नमाज छोड़ देता है वो काफिर हो जाता है, और कुछ इस्लामिक स्कॉलर का तो कहना है कि जो नमाज छोड़ दे उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाना तक जायज़ नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पे किसी को काफिर कहने में, मैं बस आपको सही बात बता रहा हूँ। फिर से एक बार बता रहा हूँ, मेरा कोई एम नहीं है कि मैं आपको गलत साबित करूँ या आपको नीचा दिखाऊँ। मेरा बस एम है आप तक हक बात को पहुँचा दूँ। आप तक सही इल्म पहुँचने के बाद ये आपकी चॉइस है कि आपको उसे फॉलो करना है या फिर आप उसे जाने दें। एक और बार बता दूँ, जिस इंसान ने एक नमाज भी छोड़ी उसने कुफ्र किया। मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जो नमाज छोड़ देता है वो काफिर हो जाता है, वो कुफ्र कर रहा होता है। ये कोई छोटी बात है ही नहीं। कुरान में तो आपको ऐसी कई आयतें मिल जाएगी जिसमें नमाज की अहमियत के बारे में जिक्र हुआ है। तो मैं उन आयतों में से आपको कुछ आयतें सुना देता हूँ। जैसे ही आप कुरान खोलते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 3 में कहा गया है, वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। इसके बाद की एक आयत में और लोगों के बारे में बोला है। फिर आयत नंबर 5 में ये कहा गया है, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाबी पाने वाले हैं। इसी तरह कुरान की सूरह नंबर 74 सूरह मुदस्सिर की आयत नंबर 39 से आयत नंबर 43 तक ये कहा गया है कि शख्स अपने करतूतों के बाइस गिरफ्तार होगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे, यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से, कि तुम दोजख में क्यों पड़े? वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे, और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहां तक कि हमें मौत आ गई। तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश इनके हक में कुछ फायदा न देगी। इस वीडियो में जितने भी सूरह के ट्रांसलेशन यूज़ होंगे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और ऐसी कई आयतें हैं नमाज पर। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ और आपको एक और बार बता दूं कि कोई इंसान अगर झूठ बोले, गीबत करे, सूद ले, शराब पिए, जुआ खेले, चोरी करे, रिश्वत ले, हराम रिलेशनशिप में रहे, जिना करे, अपने माँ बाप की नाफरमानी करे, कत्ल कर दे, तो भी वो मुसलमान ही रहता है। लेकिन जब वो नमाज छोड़ देता है तो वो काफिर हो जाता है। क्या आप समझ सकते हैं, कोई बंदा इन गुनाहों में भी मुसलमान रहता है मगर नमाज छोड़ने से काफिर हो जाता है।
اللہ نے ہر حالت میں نماز کا حکم دیا ہے، جنگ کے حالت میں بھی نماز کا حکم ہے، نماز خوف کے طور پر۔ بیماری کے وقت اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو لیٹ کر، اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ سفر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز قصر کو ادا کرنے کہا ہے، لیکن چھوڑنے نہیں۔ ایک بار خود سوچئے، اللہ سے بڑا کوئی کام ہے؟ اگر ہم پڑھائی، بزنس یا جاب کے لیے نماز چھوڑ رہے ہیں تو کیا یہ سب اللہ سے بڑا ہے؟ یہ سارے کام ہم کامیابی پانے کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کو ناراض کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اور ایسی کامیابی کا کیا ہی فائدہ جس سے آپ نے اپنی آخرت کو بگاڑ دیا ہو، کیونکہ نماز چھوڑنا آخرت کو برباد کر دینا ہے، آخرت میں اپنے لیے جہنم کو حلال کر دینا ہے۔ میں یہاں پر کسی کو جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ آخرت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہونے والا ہے۔ کسی انسان کو اگر یہ لگتا ہے کہ وہ بنا نماز پڑھے نیک ہو سکتا ہے تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ باقی کام امپورٹنٹ نہیں ہے، انہیں بھی لے کر چلنا ہوگا اور دین کو بھی لے کر چلنا ہوگا۔ نماز کہیں بھی چھوڑنا الاؤڈ نہیں ہے۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ کسی کو یقین ہے کہ اللہ ہے اور قیامت کا دن حق ہے، اور جسے یقین ہے کہ ایک دن اسے واپس لوٹنا ہے اللہ کی طرف، ایک دن اسے قبر میں جانا ہے، اسے یہ بات کا بھی یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ یہ سب چیزوں پر یقین ہونے کے بعد بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس سے بڑا دھوکے باز کوئی نہیں، کیونکہ اگر اسے سچ میں یہ بات کا یقین ہوتا کہ اللہ کے سامنے اسے پیش ہونا ہے، قیامت کا دن حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، تو پھر اس کی ایک نماز بھی قضا ہونے کے بعد اسے بے چینی ہونے لگ جاتی۔ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ریزن ایک مجبوری ہے، لیکن شریعت میں ایسا کوئی ریزن نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ سکیں سوائے عورتوں کو حیض کے دوران۔ ایک بار سوچ کے دیکھیے کہ آپ کو میدان جنگ میں نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو کیا آپ کا بہانہ اس سے بھی بڑا ہے؟ میں ایک بہت سخت بات بولنے جا رہا ہوں، اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہ پڑھے، جو نماز کو قضا کرے۔ جو بندہ نماز نہ پڑھے اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت آئے گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا جو ریزن ہے وہ ویلڈ ہے، اسے اللہ سمجھیں گے، ہماری مجبوری ہے، لیکن شریعت میں اللہ کے سامنے ایسا کوئی مجبوری نہیں ہے جو اس سے آپ نماز چھوڑ سکے سوائے جو میں نے پہلے بولا۔ اگر کوئی بندہ رات کو صبح 8 بجے کا یا پھر جب اسے آفس جانا ہے یا اسکول جانا ہے تب کا الارم لگائے لیکن فجر کا نہ لگائے، تو مطلب اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ فجر کی نماز چھوڑے گا، نہیں پڑھے گا، تو وہ اسی سمے مرتد ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ارادہ کیا تھا کہ ہاں اٹھنا ہے لیکن نہیں اٹھ پائے، تو اللہ دیکھتا ہے، تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب آپ جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہاں پر میں اتنی سخت باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ نماز ہے ہی اتنا سیریس ٹاپک، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کو جاب میں اجازت نہیں ہے تو آپ کو چھپ کر پڑھنا ہوگا، اگر کہیں نہیں جگہ مل رہی ہے تو آپ باتھ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باتھ روم میں مطلب وہ گندی جگہ پہ نہیں، لیکن وہ جہاں پہ شاور لیتے ہیں وہاں پہ نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کا تو آپشن ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ بھی بات کو یاد رکھیے گا کہ باتھ روم میں نماز پڑھنا نارمل کنڈیشن میں جائز نہیں ہے، وہ ایک دم مجبوری ہو، انتہا مجبوری ہو تبھی آپ پڑھا کریں۔ جب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہ بچا ہو اور آپ کی نماز چھوٹ جانے والی ہو تو آپ باتھ روم میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی نماز بچھا کے۔ پاک ہونا بہت ضروری ہے جگہ کا، نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس پر میں ایک الگ سے سیریز بھی بناؤں گا آگے چل کر انشاءاللہ آپ، لیکن مجھے لگتا ہے اب سمجھ چکے ہوں گے نماز کی کیا اہمیت ہے۔ اب میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ نماز کو بہتر کیسے کریں۔ نماز ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، جو آپ کو اللہ کے سامنے لا کر کھڑا کرتا ہے۔ وہ نماز آپ کو اطمینان دیتا ہے، مگر آپ کو اسے صحیح سے پڑھنا ہوگا۔ نماز کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نماز میں انٹرسٹ تو لانا ہی ہوگا۔
اور ہمیں نماز کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا. نماز کو سمجھیں گے تو انٹرسٹ اپنے آپ آنے لگ جائے گا. جیسے ثنا، سورہ فاتحہ، عطیات، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، ایسے ہی باقی چیزوں کو لے کر ساری نماز کا مطلب جان کر ہمیں پڑھیں گے تو ہمیں نماز میں تھوڑا انٹرسٹ آئے گا. ہم لوگ سمجھیں گے کہ نماز میں ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے. اسی طرح ہمیں نماز کو ڈسٹریکشن سے بچ کر پڑھنا ہوگا. ایسی جگہ پر پڑھنا ہوگا جہاں پر کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو. فون کو سائلنٹ کر کر پڑھنا ہوگا. اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں وضو بھی اچھے سے کرنا ہوگا. اب آتے ہیں ہم ہمارے ایپیسوڈ کے دوسرے ٹاپک پر جو ہے دعا. دعا سے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آج ہم دعا سے صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اپنی خوشی یا غم کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ دعا تو اللہ سے جڑنے کا ایک عظیم طریقہ ہے. جب کوئی بندہ اپنے خالق کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ صرف اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اپنی کمزوری کو محسوس کرتا ہے. دعا صرف لفظوں کا اظہار نہیں ہے، یہ تو ہمارے دلوں کا حال ہے. اللہ کو تو ہمارے دلوں کے راز معلوم ہے، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں. اور ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سوچئے، وہ رب جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں. دعا نہ کرنا اللہ کی رحمت سے منہ موڑ لینا ہے. دعا نہ مانگنا ایسا ہے جیسے کوئی انسان کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں. اللہ سے دعا نہ کرنا بھی ایسے ہے کہ جیسے اس کی قدرت پر شک کرنا. دعا کرنا صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ ایک عزت ہے جو صرف مومن کو ملتی ہے. ہر بندہ دعا سے اللہ کی رحمت کا طلبگار رہتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں تو شکر کرنے کے لیے دعا، جب ہم غم میں ہوتے ہیں تو تسلی کے لیے دعا، جب ہم مجبور ہوتے ہیں تو مدد کے لیے دعا، اور جب ہم غلطی کرتے ہیں تو مغفرت کے لیے دعا. ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. اگر ہم اپنی دعا کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، پھر اس کی شان بیان کریں، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، پھر اپنی ضرورت کو عزت اور ادب کے ساتھ بیان کریں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ پر ہمیشہ یقین رکھیں کہ اللہ ضرور سنتا ہے اور اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. ایسی کوئی دعا آپ کی ہوتی ہی نہیں ہے جو اللہ کے پاس نہ پہنچے یا پھر اللہ اسے قبول نہ کرے. اللہ آپ کی ہر دعا کو صحیح سمے آنے پر قبول کر دیتے ہیں، یا پھر اگر وہ قبول نہ ہو وہ دعا کے بدلے آپ کو قیامت کے دن اجر مل جائے گا. اور ہاں، وہ دعا آپ کی جائز دعا ہونی چاہیے. کوئی حرام چیز یا ناجائز چیز کی خواہش رکھنے والی دعا نہیں قبول ہوتی ہے. اور اب خود سے پوچھئے، کیا ہم نے کبھی اللہ سے سچے دل سے دعا کی ہے، یا صرف رٹے ہوئے لفظوں کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، یا صرف تکلیف کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ جب زندگی تکلیف اور پریشانی سے اندھیری ہو جاتی ہے تو دعا وہ روشنی کا کام کرتی ہے جو آپ کے زندگی میں امید کا اجالا پھیلا دیتی ہے. اسی کے ساتھ میں آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے سچ میں کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں، اور آج کے بعد آپ اپنی کوئی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑیں گے، اور ہر نماز میں دل سے دعا مانگیں گے. اور یہ مت سوچیے گا کل سے شروع کروں گا، کیونکہ موت کب دستک دے دے کوئی نہیں جانتا. اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے، آمین. تو دوستو، میں نے فائنل پلان بنا لیا ہے کہ ہماری یہ سیریز 4 اپریل کو ختم ہو جائے گی انشاءاللہ.
میں جانتا ہوں کہ میں نے بولا تھا کہ یہ سیریز رمضان کے ساتھ ختم ہو جائے گی، لیکن اب جب میں ویڈیوز بنا رہا ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا کہ تھوڑا وقت چاہیے، کیونکہ ریسرچ کرنا ہوتا ہے، قرآن کی آیت کو نکالنا ہوتا ہے، پھر ایڈیٹنگ میں اور وائس اوور میں سب میں ٹائم لگتا ہے، اور تو اور رمضان کی اپنی خود کی عبادت کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا ہوتا ہے، اس لیے 4 تاریخ تک تو یہ سیریز کو ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کے لیے آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔